सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब ने एक आवाज़ में और अच्छी आवाज़ में, मतलब ज़ोर से पढ़ना है, मिल के पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों को एक मरतबा फिर अपने प्यारे से प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। जी, क्या सुनना है? अच्छी बातें सुननी है। क्या सीखना है? क्या समझना है? अच्छी बातें। और अच्छी बातें भी हम ज़रा दिलचस्प अंदाज़ में आप तक पहुंचाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ के अंदर हम आप तक दीन इस्लाम की इन्फॉर्मेशन पहुंचाया करते हैं। कुछ मुकाबले भी होते हैं, एक तरफ होती है हमारे पास टीम बी, एक तरफ होती है टीम ए, और साथ में होते हैं कलाम सुनाने वाले, और कुछ हमारे साथ मौजूद होती हैं एक्टिविटीज़। कभी नात के रंग होता है, कहीं अल्लाह पाक की नेमतें, कहीं जुमला मुकम्मल करें, कहीं याद रखें और बताएं। तो ये प्यारा सा प्रोग्राम हम आपके पास लेकर आ गए हैं। अब आपने कहीं नहीं जाना भाई। प्यारे बच्चों जो घरों पर हैं, अब टिक के ज़रा बैठ जाएं तसल्ली से और देखें कि हम आप तक क्या पहुंचा रहे हैं। ज़बरदस्त अंदाज से इंशाअल्लाह बहुत सारी दीन इस्लाम की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएंगे। सबसे पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं कि अल्लाह पाक के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि अल्लाह पाक की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह पाक उससे राज़ी हो, उसे चाहिए कि मुझ पर ज़्यादा दुरूद पाक पढ़े। सुभान अल्लाह। किस किस को पसंद है अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो? सबको पसंद है यकीनन। हर मुसलमान को ये पसंद है कि अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो। तो उसका एक बेहतरीन ज़रिया है दुरूद पाक की कसरत। तो पढ़ लीजिए, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्रोग्राम सुनो समझो सीखो में सबसे पहले सुनते हैं कलाम। तो तैयार हैं कलाम सुनने के लिए? सिर्फ सुनेंगे, सुन के सुन बैठे रहेंगे या झूमेंगे भी? देखते हैं झूमते हैं या मदीने की यादों में खो जाते हैं। बस अपना अपना अंदाज़ होता है, लेकिन गफलत का अंदाज़ नहीं हो। चाहे तो आंखें बंद करके मदीने पहुंच जाएं, चाहे मिलकर पढ़ें झूम झूम के। ये ना हो वो कलाम सुना रहे हो और हम इधर उधर के नज़ारे कर रहे हो। नज़ारा करना है तो मदीने का करें, मिलकर पढ़ें, कोई ऐसा एक्टिविटी करें, उनके साथ पढ़ते रहें तो झूमते रहें। इंशाअल्लाह पढ़ते रहेंगे, पढ़ते पढ़ते ज़ौक़ भी डेवलप हो जाएगा। ठीक है जी। तो कौन सा कलाम सुना रहे हैं? किस्मत मेरी चमकाइए आका। किस्मत मेरी चमकाइए आका, मुझको बिदरे पाक पे बुलवाइए आका। आका मदीने वाले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मदीने हाज़री का इस्तिग़ासा किया जा रहा है। आइए चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। किस्मत मेरी चमकाइए आका, किस्मत मेरी चमकाइए आका, मुझको बिदरे पाक पे बुलवाइए आका। किस्मत
پہ بلوائیے آقا سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ سینے میں ہو کعبہ تو بس دل میں مدینہ آنکھوں میں میری آپ سما جائیے آقا آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا بیدار ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیدار ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر بیدار ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر اللہ میرے خواب میں آ جائیے آقا آقا للہ میرے خواب میں آ جائیے آقا آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سو اے جہنم مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سو اے جہنم مجرم کو لیے جاتے ہیں اب سو اے جہنم للہ شفاعت میری فرمائیے آقا آقا للہ شفاعت میری فرمائیے آقا آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا عطار پہ یا شاہ مدینہ اور عنایت عطار پہ یا شاہ مدینہ اور عنایت عطار پہ یا شاہ مدینہ اور عنایت ویرانۂ دل آ کے بسا جائیے آقا آقا ویرانۂ دل آ کے بسا جائیے آقا آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا آقا مجھ کو بھی در پاک پہ بلوائیے آقا آقا قسمت میری چمکا یہ چمکا یہ آقا سبحان اللہ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام سنا رہے تھے ہمارے عدیل الطاری، قسمت میری چمکائیے
چمکا یہ آقا، اور پروگرام ہے سنو سمجھو سیکھو۔ تو آئیے، کلام تو ہم نے سن لیا ہے، اب آگے چلے بھائی؟ اور آگے چلتے ہیں اور ایک بڑا زبردست سا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جملہ مکمل کریں۔ سنو سمجھو سیکھو، سنو سمجھو سیکھو۔ جی، جملہ مکمل کریں، اور جملہ مکمل کرنے کے لیے وہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے باکسز، اس باکسز کے اوپر ایک ایک جملے کا تھوڑا تھوڑا سا حصہ لکھا ہوا ہے۔ 3 ڈبے ملیں گے تو ایک جملہ مکمل ہو جائے گا، کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ٹیم اے سے کون آ رہے ہیں بھائی کرنے کے لیے جملہ مکمل کرنے؟ چاروں آ رہے ہیں۔ چاروں کیسے آئیں گے؟ ایک ایک کو آنا ہوگا باری باری۔ چلے بھائی ایسا کرتے ہیں، آپ کو بلا لیتے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ آ جائیں بھائی، مائک لے کے جلدی سے۔ کچھ نام ہے آپ کا؟ حسن رضا۔ حسن رضا۔ حسن رضا، آپ کو کون سا جملہ بنانا ہے پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ؟ چلے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ بنانا ہے کائنات کا خالق اللہ پاک ہے۔ کیا جملہ ہے؟ کائنات کا خالق اللہ پاک ہے۔ مائک ہمیں دے دیں۔ چلے کاؤنٹنگ شروع کریں 10 سے۔ کہتے میں نے بنا لیا۔ بولے میں نے بنا لیا۔ آپ کو دیر ہو گئی گنتی کرتے کرتے؟ آپ کو دیر ہوئی ہاں بھائی، چلے یہ رہا، کائنات کا خالق اللہ پاک ہے۔ خالق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ تو بتائیں۔ خالق کا مطلب نہیں پتا؟ کس کو پتا ہے؟ جا ان سے پوچھے کیا ہے بھائی، ان کو مائک سے پوچھے، جا کے کھڑے ہو جائیں وہیں، کیا ہے پوچھے؟ رزق دینے والا۔ رزق دیکھ لے جی۔ اور کون بتائے گا خالق کا مطلب؟ کوئی نہیں؟ رزق دینے والا۔ غلط بتا رہے ہیں میرے بچوں۔ خالق کا مطلب ہے بنانے والا۔ خالق کا مطلب ہے بنانے والا۔ ہاں، تو ساری کائنات کا بنانے والا کون ہے؟ اچھا، کائنات کسے کہتے ہیں بتائیں گے؟ دنیا کو۔ ہاں، یہ دنیا ہو یا دنیا کے علاوہ اور کچھ بھی ہو، تو سب کچھ اللہ نے بنایا ہے، سب کچھ اللہ نے بنایا ہے۔ چلے بھائی، جملہ آپ نے مکمل کر لیا ماشاءاللہ اپنی جگہ پہ۔ جی، ٹیم بی سے کون آئیں گے؟ سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اٹھایا جو میں نے دیکھا۔ سیدھے ہاتھ سے مائک لے لیں اور سیدھے ہاتھ سے دینا تھا، واپس دے دیں انہیں سیدھے ہاتھ سے۔ اب لے لیں جی۔ کیا نام ہے؟ میلاد رضا دادی۔ میلاد رضا، آپ کے لیے جملہ ہے سارا جہاں اللہ پاک کا محتاج ہے۔ کیا جملہ ہے؟ سارا جہاں اللہ پاک کا محتاج ہے۔ سمجھ گئے؟ مائک ادھر، شروع ہو جائیں جلدی سے۔ 10، آرام سے، آرام سے، جلدی۔ 4 3 2 1 0۔ کیا ہوا؟ 0 ہو گیا میلاد رضا، جملہ نہیں بنا۔ سارا جہاں تو آپ کو مل گیا، یہ رہا جی سارا جہاں۔ اللہ پاک یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب یہاں ہوگا نا کا محتاج ہے، ایک ذرا سا یوں ہلانا تھا تو ایک چیز سمجھ میں آ گئی۔ یہ جملے جو ہیں یوں کراس میں ہیں اور یا یوں ہوں گے، اس شیپ کے اندر آپ کو مل جائیں گے، تو یوں ذرا سا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے تو جملہ مل جائے گا۔ تو ٹیم اے نے پوائنٹ لے لیا اور آپ نے کیا لیا؟ وہ دیکھو 0 کہہ رہے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ جی آپ آ جائیں۔ کیا نام ہے؟ محمد بلال۔ آ جائیں جلدی سے۔ آپ کے لیے جملہ ہے اللہ کریم ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ کریم ہر عیب سے پاک ہے۔ 7 6 5 4 3 2 1 0۔ دوبارہ سے گنے، آپ نے بہت جلدی کیے۔ 4 3 2 1 0۔ کیا ہوا میرے بچے؟ اللہ کریم، آپ نے سے یہ لفظ ڈھونڈا ہے، آگے کیا تھا؟ ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ یہاں پہ بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ یہ رہا، اللہ کریم ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ اپنی ٹیم کے اس میں آئے ہوئے تھے زیادہ کہ وہ بتائیں گے، خود تھوڑا سا یہ ادھر سے یہ یوز کرنا ہوتا ہے نا۔ چلے کوئی بات نہیں، پھر سے آئے گی ٹیم اے کی باری۔ ٹیم اے سے آ جائیں بھائی، آپ آ جائیں۔ کیا نام ہے؟ احمد رضا۔ چلے آپ سے ہے اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، جلدی سے شروع ہو جائیں۔
زور سے. اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں بنا حضرت. یہ لے جی کیا ملا؟ یہ دیکھیں یہ رہا ہر چیز کو. اور یہاں ہوگا یا نہیں ہے؟ یہاں ہوگا. پھر اللہ پاک ہر چیز کو. کیا ہوا؟ پوائنٹ آپ کو بھی نہیں ملا. بس تو ایک پوائنٹ لیا ٹیم اے نے ہے. اور اس طریقے سے ایک پوائنٹ لے کے ٹیم اے آگے بڑھ گئی ہے. ماشاءاللہ. تو ہمیں کیا پتا چلا؟ کائنات کا خالق کون ہے؟ ہاں. اور کائنات سمجھ گئے؟ ساری دنیا اور دنیا کے علاوہ جو کچھ ہے اس سب کا کریٹر کون ہے؟ بنانے والا کون ہے؟ کون ہے؟ جی. سارا جہاں اللہ پاک کا محتاج ہے. محتاج سمجھتے ہیں؟ محتاج کسے کہتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ جی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے محتاج؟ جی کسی کو نہیں پتا؟ بھائی محتاج کہتے ہیں کسی کو، جیسے آپ محتاج ہوتے ہیں نا. آپ کیا محتاج میں کیسے سمجھاؤں؟ مطلب ضرورت مند. ٹھیک ہے. آپ جیسے ماں باپ کے کیا ہیں؟ محتاج ہیں. وہ کھانا کھلائیں گے تو آپ کھاتے ہیں، وہ کپڑے پہناتے ہیں لاتے ہیں تو آپ پہنتے ہیں نا. تو ایسے ہم لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ابھی جیسے گھر جانا ہے آپ کو تو گاڑی کے آپ کیا ہوں گے؟ محتاج. یعنی گاڑی کی آپ کو ضرورت ہوگی. پیدل تو نہیں جا سکتے، اور پیدل جائیں بھی تو اس کے لیے آپ پاؤں کے محتاج ہوں گے. اگر پاؤں نہیں ہے تو پھر کیسے جائیں گے؟ تو اب سمجھ رہے ہیں؟ ہم بہت ساری چیزوں کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ پاک کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر چیز اللہ پاک کی محتاج ہے. جو چیز جو یہاں پر بھی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ ضرورتیں پوری کر رہی ہے، اسے بھی یہ صلاحیت کس نے دی ہے؟ اللہ پاک نے. ٹھیک ہے. سارا جہاں کس کا محتاج ہے؟ اللہ پاک. اچھا. اللہ کریم ہر عیب سے پاک ہے. اللہ کریم ہر عیب سے عیب سمجھتے ہیں؟ عیب کیا ہوتا ہے؟ عیب بھی نہیں سمجھتے. میرا بچوں اردو سمجھتے ہیں؟ جی. تو اردو کا ہی لفظ ہے عیب. تو عیب کیوں نہیں سمجھتے؟ بھائی عیب کہتے ہیں کوئی خرابی کو. اس کو کہتے ہیں خرابی. سمجھتے ہیں؟ خرابی تو سمجھتے ہیں نا. تو اللہ پاک ہر خرابی سے پاک ہے. اس کی ذات میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. چلے بھائی کچھ سمجھ میں آیا؟ کیونکہ پروگرام میں سنو سمجھو سیکھو، تو اسی لیے آپ کو سمجھا رہے ہیں، ورنہ یوں ہم کہہ کے آگے نکل بھی سکتے تھے. اچھا جی. اور اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے. اس میں تو کچھ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو سب سمجھتے ہیں نا کہ اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے. چلیں بھائی یہی بچے ہوتے ہیں. بس ایک کام کرنا چاہیے، شرمانا نہیں چاہیے. کیا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں. کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے تو پوچھ لیں، اور کوئی پوچھے کہ بھائی یہ سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں تو صاف صاف بتا دیں بھائی آ گئی ہے تو ہاں آ گئی ہے، اور نہیں آئی تو نہیں آئی. یہ کلاس میں مدرسے میں بھی یہی ہوتا ہے. وہ پوچھتے ہیں سمجھ میں آ گئی؟ ہم لوگ کیسے گردن ہلاتے ہیں؟ یوں آ گئی آ گئی. حالانکہ آئی کچھ بھی نہیں ہوتی. تو ایسے کریں گے تو پھر نقصان اپنا. اسی لیے کہتے ہیں نا جھوٹ میں نقصان ہوتا ہے. تو جھوٹ بولیں گے. جھوٹ بولنا ہوا نا، آپ کو سمجھ میں آئی نہیں، آپ نے کہہ دیا آ گیا. پھر جب بعد میں ٹیسٹ میں وہی سوال آتا ہے تو پھر ہم بیٹھے دیواریں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں کاش اس وقت ہم نے سمجھ لیا ہوتا. تو یہ ہے پروگرام سنو سمجھو سیکھو. چلے بھائی آگے چلیں. آپ چلتے ہیں یاد رکھیں اور بتائیں. جی سیگمنٹ ہے یاد رکھیں اور بتائیں. اس میں ہوگا یہ کہ کچھ سینٹینسز، کچھ جملے آپ کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے، وہ آپ نے بٹھا لینے ہیں اپنے دماغوں میں. کدھر بٹھائیں گے؟ ہاں. اور پھر اس کے بعد دوبارہ ہم آپ سے پوچھیں گے تو پھر ان کو اٹھا دینا. اٹھو جلدی سے باہر آ جاؤ. ٹھیک ہے. چلیں بھائی جملے دیکھیں اسکرین پر، وہ آ رہے ہیں. وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. دین اسلام امن والا دین ہے. دین اسلام امن والا دین ہے. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. اور چوتھا ہے مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. مصیبتوں پر صبر کرنا. ہو گئے 4 جملے؟ یاد ہو گئے؟ چلیں دیکھتے ہیں ابھی پتہ چل جائے گا. پہلے سنتے ہیں ٹیم اے بی. کس سے؟ بی سے. ہاں میں اسی لیے تھوڑا سی دیر لگا رہا ہوں کیونکہ فوری میں نا کچھ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے. ابھی تھوڑا سا ذرا تھوڑی سانسیں لے لے 2-4 ہے بھائی. ابھی دیکھیں تھوڑا سا ذہن سے کچا ہوتا جا رہا ہوگا. ہو رہا کچا؟ نہیں ہو رہا؟ چلے ٹیم اے سے پوچھتے ہیں. مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. اچھا جی. مصیبتوں پر صبر کرنا ہے.
اور وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. اور جلدی 5 4. ہر حال میں پڑھنی چاہیے. نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے. پڑھنی چاہیے. امن ہے. جلدی. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے. اچھا جی. اور جلدی 5 4 3 2 1 0. بس 3 جملے بتائیں بھائی انہوں نے جی. تو آپ میں نے تو کسی ایک کو نہیں کہا تھا, جو بھی سنا دیتے. اب آپ نے سنائے 3, کیا کر سکتے ہیں جی. ٹیم بی. نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے. اچھا جی, نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے. اور مصیبت میں صبر کرنا چاہیے. مصیبت میں صبر کرنا چاہیے. اور وعدہ کرے تو پورا کریں. وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. اچھا. اور دین اسلام امن کی دین اسلام امن کی دعوت دیتے. دعوت دیتا ہے. دعوت ہوتی ہے. 5 4 3 2 1 0. دونوں نے سنائے 3 جملے, اور اس میں زیادہ صحیح سنائے ٹیم اے نے, جو ایکوریٹ سنائے. دیکھیے گا, وعدہ کریں تو اسے پورا کریں گے. انہوں نے پورا بولا تھا. آپ نے بولا تھا وعدہ کریں تو پورا کریں, اسے کا ورڈ آپ نے نہیں بولا تھا. اچھا, دین اسلام امن والا دین ہے, یہ دونوں نے نہیں بتایا. دین اسلام امن والا دین ہے. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے, یہ جملہ یوں تھا, آپ نے تھوڑا سا اس کو چینج کیا تھا. مصیبتوں پر صبر کرنا ہے, یہ جملہ یوں تھا, جو کہ ٹیم اے نے بالکل ایکوریٹ سنایا. آپ کا بھی غلط نہیں تھا, لیکن ان کو تھوڑا سا مارجن حاصل ہوگا. تو اس طریقے سے اس سیگمنٹ میں آگے بڑھ گئی ہے پھر سے ٹیم اے. پہلے بھی ٹیم اے, اب بھی ٹیم اے. ٹیم بی کیا کرنا ہے؟ چلے کوئی بات نہیں, ماشاءاللہ اچھی اچھی باتیں پتہ چلی. وعدہ کرے تو اسے پورا کرے. وعدہ کیسے ہوتا بھائیوں, کیسے ہوگا وعدہ؟ چلے بتائیں مائک میں. ہاں, وعدہ کیسے ہوگا کر کے بتائیں بھائی. وعدہ دیکھیں بھائی, وعدہ ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے؟ یہاں ذرا باہر آ جائیں, ماحول بنائیں, ذرا ادھر آ جائیں. وعدہ کرنے بھائی, کیسے ہو رہا ہے؟ یہ ایسے ہوگا وعدہ. ہاں بھائی, یہ ٹیم بی اے بتا رہی ہے, واپس آ جائیں. ٹیم بی جی, وعدہ کیسے ہوگا آپ کا؟ وعدہ بھی ایسے, اچھا یہ ادھر سے پکڑ کے ہوگا. چلیں ایسے ہی ہوگا وعدہ. نہیں, یہ کیسا وعدہ ہو رہا ہے؟ یہ زیادہ پکا ہو جاتا ہے ایسے, پھر کیسے ہوتا ہے؟ چلے بھائی, یہ بتا رہے ایسے ہوتا ہے. آ جائیں بھائی اپنی جگہ پہ. دونوں ٹیموں کا جواب غلط ہے. وعدے کے لیے کوئی یہ شرطیں نہیں ہیں. جب آپ نے کسی سے طے کر لیا نا کہ میں کام یہ کروں گا, یا کل میں آپ کے پاس آؤں گا, یا آپ کی جو میں نے چیز لی ہوئی تھی کل میں آپ کو دے دوں گا, یا ابھی تھوڑی دیر بعد, ابھی 1 گھنٹے بعد میں واپس آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ جو کوئی بھی بات آپ نے اس طرح سے کر لی, یہ ہو گیا وعدہ. اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ آپ وعدے کا لفظ یوز کریں کہ پکا وعدہ بولتے ہیں نا, پکا وعدہ ہے. تو یہ پکا وعدہ کرنا بھی ضروری نہیں ہے. جب آپ کسی سے پکا طے کر لیتے نا کہ اچھا اب ہم یہ کریں گے, یا میں یہ کام کر دوں گا, یا یہ کام بس ہو جائے گا, آپ جب کسی سے طے کر لیں, کنفرم کر دیں, تو یہ ہو گیا ہے وعدہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور وعدہ کرتے ہوئے ذہن یہ ہونا چاہیے کہ یہ کام میں نے پورا کرنا ہے, یا جو بات میں کہہ رہا ہوں ایسا ہی کروں گا. تو یہ ہے وعدہ آپ نے کیا ہے, اور آپ نے وعدہ پورا کریں گے. ٹھیک ہے جی. اور وعدہ کرتے ہوئے ہر وقت یہ ذہن میں نہیں ہو ٹھیک ہے بس ایسے ہی ہے یار, اس کو ٹرخاؤ, ابھی دماغ کھا رہا ہے, ہاں بالکل ہو جائے گا, اور ذہن میں یہ ہے کہ جان چھوڑے. تو یہ ہے وعدہ خلافی. ٹھیک ہے, ایسا ہرگز بھی نہیں ہونا چاہیے. تو وعدہ کریں تو اسے پورا کریں. اور دین اسلام امن والا دین ہے. دین اسلام کون سا دین ہے؟ امن والا دین ہے. اور نماز کس حال میں پڑھنی ہے؟ ہر حال میں پڑھنی ہے. اور مصیبتوں پر صبر کرنا ہے. یہ تھا, یاد رکھیں اور بتائیں, اور بتانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے. جی, تو اب آگے بڑھتے ہیں, اور ایک بڑا اچھا سا سیگمنٹ ہے ہمارے پاس. آگے بڑھو, لیکن اس سے پہلے ایک ذرا پیکج تو شامل کریں نا. مدینے کی باتیں کرتے ہیں. سنو سمجھو سیکھو, سنو سمجھو سیکھو. پیاری بچی اور کرش مدنی چینل کے ناظرین, آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں مدینے پاک کی مسجد کے بارے میں, کہ وہ مسجد کیسے بنی, کس نے بنائی, اور اس مسجد میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. بات ہو رہی ہے اس
अजीम शान मस्जिद की जो दुनिया की बड़ी मस्जिदों में से है और हर आशिक रसूल की ये ख्वाहिश होती है कि बार बार उस मस्जिद में हाजिरी नसीब हो जाए। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि आज हम आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद मस्जिद नबवी के बारे में जानेंगे। तो नाज़रीन, मस्जिद नबवी की जमीन 2 या 3 बच्चों सहल और सुहेल रदियल्लाहु अन्हुमा की थी और ये दोनों हजरत असअद बिन जुरारा रदियल्लाहु अन्हा की परवरिश में थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ये जमीन हमें बेच दो ताकि यहाँ हम मस्जिद बना सके। बच्चों ने अदब के साथ अर्ज की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जमीन तोहफतल कबूल फरमाइए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस पेशकश को कबूल ना फरमाया बल्कि कीमत देकर ही इस जमीन को खरीदा और खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने 10,000 सोने के सिक्के इस जमीन की कीमत के तौर पर अता किए। नाज़रीन, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमीन खरीदी थी तो उस वक्त वो जमीन तकरीबन 100 मुरब्बा गज थी। जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी की तामीर का इरादा फरमाया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मस्जिद नबी की ऊंचाई 7 हाथ तकरीबन 3.5 गज रखे और खूबसूरती में तकल्लुफ ना हो। नाज़रीन, उस वक्त तामीरात का यही अंदाज हुआ करता था और अब हालात की तब्दीली की वजह से आलीशान मस्जिदें बनाने की इजाजत है। खैर, इस्लामी साल के 30वें महीने रबीउल अव्वल सन 1 हिजरी मुताबिक अक्टूबर सन 622 ईस्वी में मस्जिद नबवी का संगे बुनियाद रखा गया। सहाबाए कराम रदियल्लाहु अन्हुम के साथ खुद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईंटें उठा कर लाते और साथ ये भी फरमाते हैं, अल्लाह पाक आखिरत का बदला ही बेहतर है, तू अंसार और महाजिरीन पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों और किश मदनी चैनल के नाजरीन, मस्जिद नबवी को कच्ची ईंटों से तामीर किया गया और इसकी छत खजूर की शाखों से बनाई गई और उसके सुतून खजूर के तने थे और इस तरह बज़ाहिर ज्यादा नजर आने वाली लेकिन हकीकत में बड़ी ही आलीशान मस्जिद नबवी बनाई गई। आइए अब इस मस्जिद में नमाज पढ़ने के फजाइल सुनते हैं। जिसने मस्जिद नबवी में लगातार 40 नमाजें अदा की वो जहन्नम से आजाद हो जाता है। जो पाक साफ होकर सिर्फ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने के लिए निकला, यहाँ तक कि उसमें नमाज अदा की तो उसका सवाब हज के बराबर है और मस्जिद नबवी में एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें वालिदैन के साथ यहाँ जाना नसीब फरमाए और अल्लाह पाक हमें बार बार मक्का पाक और मदीने पाक की इबादत हाजिरी नसीब फरमाए। आमीन। जी, कुछ मदीने की बातें हमने सुनी हैं। आगे चलते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं, आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, सेगमेंट है आगे बढ़ो और इसमें आगे बढ़ते हैं, बच्चे किस अंदाज से आगे बढ़ते हैं। सवाल होता है, जवाब दुरुस्त हो तो फिर उन्होंने जंप करनी होती है, मेंढक की तरह ज़रा जंप होती है, फ्रॉक जंप होती है, और 2 सवाल के जवाब दें तो डबल जंप करनी होती है। तो टीम में से कौन आ रहे हैं भाई जंपिंग करने के लिए? उनको बुला लेते हैं भाई, पीछे वाले माइक दे दें उन्हें। क्या नाम है आपका? सैयद सैफ अली। सैयद सैफ अली। और यहाँ से कौन आएंगे? उन्हें दे दें भाई माइक, सीधे हाथ से। क्या नाम है आपका? हारिस। आ जाए भाई, इधर आ जाए जल्दी से, यहाँ से शुरू होगी जंपिंग। जी, टीम ए से हमारे साथ कौन मौजूद है? सैयद सैफ अली। सैयद सैफ अली। एक सवाल करूँ? दो जंप पता नहीं कैसे होगी? कैसे होगी करके दिखाएं? नहीं, ऐसे तो नहीं होगी। आपको पता है कैसे होगी? कैसे होगी करके दिखाएं? ये ऐसे होगी, समझ गए जी। सैयद सैफ अली, ये बताइए, हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फारूक का लक़ब किसने अता फरमाया? जल्दी हिंट दे दे। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने?
हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क़यामत के दिन सब्र करने वालों के सरदार कौन होंगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम। ये बताया क्यों भैया आपने? उन्होंने जवाब खुद से देना था, बताने की नहीं थी। क्या करें भाई, नंबर काट लें? नहीं काटें, चलें एक दफ़ा आपको चांस दे रहे हैं। अब नेक्स्ट टाइम जो है ये नहीं होना चाहिए। आगे आ जाएं, आगे आ जाएं। इतनी लंबी कहाँ से जंप करेंगे? तो पाँव वाँव नहीं तोड़वाना हमने, एक्टिविटी करनी है जी। जंप करके यहाँ आना है। वापस आ जाए भाई। अगर जंप अब सही होती है तो ठीक है, नहीं तो आप अपनी जगह रह जाएंगे जी। चले भाई, टीम है आपके कंटेस्टेंट से जंप नहीं हो पा रही, इसलिए आप अपनी जगह पे जाएंगे। आपने जंप करके अंदर प्रॉपर आना है, ठीक है भाई। तो टीम बी से हमारे साथ कौन मौजूद है? मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस। एक सवाल का जवाब देंगे? दो। फिर देख लीजिए, जंप भी सही होनी चाहिए, वरना जवाब देने के बावजूद आप अपनी जगह पर खड़े होंगे। अच्छा जी, आपने बताना है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम किस नबी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं? ऑप्शन। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। जवाब नहीं आना चाहिए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किस बस्ती की तरफ नबी बनाकर भेजा गया? नेविया बस्ती। नेविया बस्ती, ये कौन सी बस्ती है, कहाँ आबाद है? नेविया बस्ती, नैनवा बस्ती, ठीक है भाई। इसकी तरफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया था। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। आगे आपने जंप करनी है। माइक अपने हाथ में रखें, कोई आपने बहुत लंबी 200 फीट की जंप नहीं करनी, ज़रा सी जंप है। ये देखें माशाल्लाह, ये भी तो जंप थी जी भाई। अब आपने 1 2 ऐसा ना हो आप जवाब देते रहें और अपनी जगह खड़े रहें। एक कर लें अगर आप जंप लंबी नहीं कर पा रहे तो जी। 2। पिछली दफ़ा भी जवाब तो दुरुस्त हो गए थे पर जंप नहीं हुई थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कितने साल लोगों को दीन की दावत दी? 40 साल, 50 साल? 40 साल। जवाब दुरुस्त है। कितने साल दावत दी? 40। किस नबी अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह पाक ने कद्दू का दरख्त उगाया? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है। वैसे कद्दू की बेल होती है पर आपके लिए खुसूसी तौर पर दरख्त उगाया गया था। आप ज़रा आगे आ जाएं, और आगे आ जाएं, और आ जाएं। हाँ, ज़रा सा पीछे हो जाए। हाँ, यहाँ से जंप करनी है, वहाँ पहुँचना है। माइक हाथ में रखें जैसे। अरे माइक इतनी बड़ी जंप थोड़ी है कोई 200 फुट की। ये ला मुझे दे दे बस। अब थोड़ा सा झुके, चले माशाल्लाह हो गई बिलाखे हैं। अब पीछे नहीं रहूँगा मैं भी। अभी पीछे तो आप हो गए, वैसे वो आगे बढ़ चुके हैं आपसे जी। हमारे साथ मौजूद हैं टीम बी से मोहम्मद हारिस। आपने बताना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहरी के खाने को कौन सा खाना फरमाया है? बरकत वाला खाना। बरकत वाला खाना। जवाब माशाअल्लाह। कौन से अल्फाज हैं जो अजान में नहीं इकामत में कहे जाते हैं? कद कामतिस सलाह। कद कामतिस सलाह जी। जवाब जवाब बोल ही नहीं रहा। आपकी टीम आपसे नाराज़ है शायद। क्या है, नाराज़ करके आए जी? चले जंप करें। थोड़ा सा पीछे, अपने डब्बे में तो आए। हाँ, अब जाएं, लाइन पर आए। चले मान लेते हैं, अगर थोड़ी सी और पीछे आते तो फिर नहीं मानते जी। शाह साहब कहाँ जाना है? 1 2। इतनी लंबी जंप सोच लें। अभी तो माइक पकड़ा रहे हैं, फिर ऐसा ना हो बोले भाई अब सब कुछ ले लें, ज़रा मैं कमर कस के फिर आऊँ। देख लें। चलें भाई, आपसे सवाल है, ये बताइए क़यामत के दिन जन्नतियों की सफ़ों की तादाद कितनी होगी? 120। 120। जवाब दुरुस्त है। जन्नतियों की 120 सफ़ों में से उम्मते मोहम्मदिया की सफ़ें कितनी होंगी? 80। क्या बात है, कहते हैं सुभान अल्लाह। जन्नतियों की सफ़ें होंगी ना, सफ़ें जैसे दुनिया में बनाई जाती है ऐसे आखिरत में सफ़ें बनाई जाएंगी। अब उसमें होंगे कौन कौन? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर तक जितने भी जो है मुसलमान थे, यानी जन्नत में जाने वाले अफराद होंगे, उन सब की वो सफ़े बनेंगी। और उसकी होगी तादाद कितनी? 120। कितनी? 120। और उसमें से हमारी उम्मत यानी प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो उम्मत होगी, उसमें कितनी सफ़े उनकी होंगी?
80. باقی کتنی بچی؟ 40. یعنی پچھلے سارے نبیوں کی امتوں میں کہ جو لوگ ہوں گے وہ 40 صفوں کے ہوں گے اور ہمارے سب سے زیادہ 80. کہتے سبحان اللہ. سمجھ آئی؟ کچھ آئی ہوگی شاید, کچھ چلی گئی. خیر جی, آپ کا جواب درست ہو گیا ہے ماشاءاللہ. آپ جمپ بھی کر کے دکھا دیں, اور آگے ہو جائیں, اور آگے ہو جائیں, اور بس اب جھکے ذرا سا. واہ بھائی واہ, آپ بھی لکیر کے پاس ہی پہنچے ہیں جی ماشاءاللہ. مقابلہ اچھا جا رہا ہے. یہ بتائیے کس صحابی کو شیطان نے نماز کے لیے اٹھایا تھا؟ آپشن: حضرت ابوبکر صدیق, حضرت امیر معاویہ, حضرت فاروق اعظم. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے ماشاءاللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان نے کس نماز کے لیے جگایا تھا؟ فجر کے لیے. جواب درست ہو گیا ہے. جمع کرنی ہے. سبحان اللہ, اب تو بڑی اچھی پریکٹس ہوتی جا رہی ہے. جی شاہ صاحب, آپ نے بتانا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنا خلیفہ کسے بنایا تھا؟ آپشن دے. حضرت شیس علیہ السلام یا حضرت ادریس علیہ السلام؟ حضرت شیس علیہ السلام. جواب درست ہے. ایک اور سوال ہوگا آپ سے, کتنے لوگوں نے دنیا پر حکومت کی تھی؟ آپشن 5 4 6. 5 4 6. کوئی نہیں بتائے گا؟ میں ادھر کھڑا ہوں جی. 6. پھر سے سوچ لیں, 6. آخری فیصلہ کر لیں جی. کتنے تھے؟ کیا کہتی ٹیم؟ یہ کہہ رہے ہیں 4. آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں 5. آپ کیا کہتے ہیں؟ 6. تینوں کے بتا دیے. یہ 4 5 6 تینوں آپشن پھر سے آ گئے. کیا کہتے ہیں؟ 4 کی طرف جا رہے ہیں. پھر سے چینج ہو رہا ہے, دیکھ لیں. آخری 6. پھر سے 6 ہو گیا. آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. کیا کرے, اب تو وہی ہے نا بھائی, جو وہ کنفرم کریں گے وہی ہوگا. 4 لوگوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. غلطی ہو گئی ہے جی. حارث, آپ سے سوال ہے, پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 افراد میں سے کتنے مومن تھے؟ 2. کون کون تھے وہ؟ حضرت سکندر, حضرت سکندر, ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام. اور کافر کون تھے؟ ایک تھا نمرود اور ایک تھا بخت نصر. کون تھا؟ ایک نمرود ہاں, اور ایک بخت ستر. بخت نصر یا بخت نصر, یہ بھی اس کو کہا گیا بخت نصر. ٹھیک ہے, یوں بھی اس کا تلفظ ملتا ہے. تو یہ 4 بادشاہ تھے جنہوں نے کہاں پر حکومت کی تھی؟ پوری دنیا پہ. کتنی پہ؟ ابھی تو تھوڑی تھوڑی حصوں پہ حکومت ہوتی ہے نا لوگوں کی, ایک ملک پہ, 2 ملکوں پر, ایک ملک پہ ہی ہوتی ہے, بلکہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی. جواب درست ہو گیا ہے. اب ایک اور کوشچن ہوگا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لانے کے بعد کن کے پیچھے نماز پڑھیں گے؟ آپشن نہیں ہے اس میں, ویسے ہی جواب دینا ہو, آپ سخت ہو رہا. جلدی, تھوڑا ان کی بھی تو غلطی کرائے نا بھائی. 5 4 3 2 1 0. جی چلیں بھائی, بتائیں کیا کہتے ہیں آپ؟ زور سے. ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے, وہ کن کے پیچھے نماز پڑھیں گے, یہ سوال تھا جی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد کن کے پیچھے نماز پڑھیں گے, یہ آپ نے بتانا ہے. مائک دیں بھائی. جی کوئی کلام ڈھونڈ لیا آپ نے پڑھنے کے لیے؟ جی کیا کہتے ہیں؟ امام مہدی. حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو حضرت یونس علیہ السلام کہہ دیا ہے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ کچھ کہتے ہیں؟ کچھ نہیں کہتے ہی. آپ کچھ کہتے ہیں؟ آپ بھی کچھ نہیں کہتے. آپ کچھ کہتے ہیں؟ وہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے. جی بھائی, تو حضرت یونس علیہ السلام, یہی فیصلہ آپ کا؟ پھر کیا فیصلہ ہے؟ جلدی. 5 4 3 2 1 0. وہی تو جواب ان کا غلط
ہو گیا ہے. اب پتہ نہیں ان کا جواب کچھ نہ مانے یا جو بھی مانے، بہرحال درست نہیں دے سکے، یہ بھی رہ گئے پیچھے. شاہ صاحب ابھی پھر آپ کے پاس موقع موجود ہے آگے آنے کا. جی اب آپ نے بتانا ہے. اچھا، حضرت امام مہدی، درست جواب کیا ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رمضان شریف 29 دن کا ہو تو آخری عشرے کا اعتکاف کتنے دن کا ہوگا؟ آسان ہے. 29 کا مہینہ ہے تو آخری عشرے کا اعتکاف کتنے دن کا ہوگا؟ 10 دن کا، 9 دن کا؟ 9. اتنا حساب کیوں لگا رہے؟ 9 دن کا ہوگا. جواب درست ہے. وہ کون سے الفاظ ہیں جو صرف فجر کی اذان میں کہے جاتے ہیں؟ کون سے الفاظ ہیں جو صرف فجر کی اذان میں کہے جاتے ہیں؟ ہنٹ. جی ہنٹ. ہنٹ دینا پڑے گا، اس میں بھی ہنٹ نہیں ہے. اب ہنٹ ختم ہو گئے. اتنا آسان ہے. کس کس کو پتہ ہے؟ یہ دیکھیں، یہ کتنے جوش سے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. اتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے. اب اس میں کیا ہنٹ دیا جا سکتا ہے؟ جی قد قامت الصلاۃ یا الصلاۃ خیر من النوم. الصلاۃ خیر من النوم. چلیں جی، مان لیا آخر میں درست ہے. شاہ صاحب کی کیا غلطی کرائیں، اب جم کر کے دکھا دیں. واہ بھائی واہ، جم تو جاندار ہو گئی ہے ماشاءاللہ شاہ صاحب کی. کیا بات ہے. جی بھائی، تو اب آ جاتے ہیں ہم دوبارہ حارث کے پاس. اور آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے ناخن کاٹنے کی سنت، کہ ناخن کیسے کاٹیں گے. جی ناخن کاٹنے کی سنت بتانی ہے. کس انگلی سے کاٹنا شروع کریں گے؟ شہادت کی. کس ہاتھ کے؟ سیدھے ہاتھ کی. سیدھے ہاتھ میں ہوتی ہے نا شہادت کی انگلی. اور پھر کیا کریں گے؟ کہاں تک کاٹتے ہوئے جائیں گے؟ جلدی جلدی. پہلے سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا ناخن کاٹ لیا، پھر جلدی مائک میں، پھر آگے نہیں، بس ایک انگلی کا کاٹ کے چھوڑ دیں گے. باقی ہاتھ کا کیا کرنا ہے؟ کاٹنے. تو بتائیں نا کیسے کاٹیں گے. ایک منٹ جی. الٹے ہاتھ کے انگوٹھے تک. پھر الٹے ہاتھ کے انگوٹھے پہ چلے جائیں گے. ادھر سے ایک کاٹیں گے، پھر ادھر آ گئے. اچھا ابھی کیا کرنا ہے؟ یہ 2 کٹ گئی انگلیوں کا ناخن. آگے نہیں. ہاں بھائی کیسے کاٹیں گے؟ شاہ جی آپ بتا دیں. چلے بھائی آپ ہی بتا دو کیسے کاٹیں گے. لائے بھائی مائک دیں، مائک دیں جلدی سے. کیسے کاٹیں گے؟ جی ایک ایک انگلی کر کے. ایک ایک انگلی، ساری انگلیاں کاٹ دیں گے. انگلیوں کے ناخن کاٹیں گے. پہلے شہادت کی انگلی، پھر برابر والی، پھر اس کے برابر والی، پھر اس کے برابر والی، اور انگوٹھا چھوڑ دیں گے. نہیں کاٹیں گے انگوٹھے کا. اس کے بعد جو الٹے ہاتھ کی چھوٹی والی انگلی، پھر برابر، پھر اس کے برابر، پھر انگوٹھے تک. یہ پورے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن کاٹ لیں گے. اور آخر میں کیا بچا تھا؟ تو اس کا ناخن کاٹ لیں گے. انگوٹھا نہیں کاٹیے گا. ٹھیک ہے جی. اور چھوٹے بچے ہو تو خود نہ پریکٹس کریں، تھوڑے بڑے بچوں نے کاٹنے. آپ پتہ چل گیا میرے بچے کیسے کاٹیں گے ناخن؟ تو سنت نہیں بتا سکے، پھر رہ گئے آپ اپنی جگہ پر. اب چلتے ہیں شاہ صاحب کے پاس. آپ نے مسلمانوں کے 4 خلفاء کے نام بتانے ہیں. پہلے، دوسرے، تیسرے، چوتھے. جلدی سے. مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت جلدی 5 4 جی. حضرت صدیق علیہ السلام یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ چلیں یوں مان لیتے. دوسرے خلیفہ مسلمانوں کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے حضرت عثمان غنی ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسرے کون ہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ. ہاں چلے یہ مقابلہ ہم یہیں برابر کر دیتے. ذرا مشکل پیش آ گئی ہے ہمارے کنٹیسٹنٹس کو، یہاں ہم برابر کر دیتے. اب بتائیں بھائی پہلے خلیفہ کون ہے مسلمانوں کے؟ حضرت ابو بکر. بیٹا یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. دوسرے مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تیسرے حضرت
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف لا سکتے ہیں۔ جی اب چلتے ہیں کچھ عدیل بھائی کی طرف اور سنتے ہیں کلام۔ کون سا کلام سنا رہے ہیں عدیل بھائی؟ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جی مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، کہتے سبحان اللہ۔ چلے عدیل بھائی کے ساتھ پڑھتے ہیں مل کے، حسبی ربی جل اللہ، اس کے تو اشعار یاد ہوں گے کچھ، وہی پڑھ دیں۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، سن سے نبی بوجھل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، سن سے نبی بوجھل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، اگر وہ نبی بدلا ذرا میری مٹھی پہ ہے کیا، سنت نبی بوجھل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، اگر وہ نبی بدلا ذرا میری مٹھی پہ ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ،
صلی اللہ لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ ماشاء اللہ. جی آگے چلتے ہیں اور شامل کرتے ہیں ایک پیکیج ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں جس کا نام ہے سیر سے سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ سیر سے سیکھو میں ہوں زین اتاری. آج ہم جانیں گے دو پہاڑوں صفا اور مروہ کے بارے میں. ناظرین، صفا اور مروہ کعبہ شریف کے قریب ہی واقع ہے. صفا اور مروہ ایسی مبارک پہاڑیاں ہیں کہ اللہ پاک نے انہیں اپنی نشانیاں فرمایا ہے. پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 158 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. ناظرین، ان دو پہاڑیوں کے درمیان حج اور عمرہ کرنے والے 7 چکر لگاتے ہیں اور اسی کو سعی کہتے ہیں. صفا اور مروہ کے درمیان ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی امی جان بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی ڈھونڈنے کے لیے بھاگی تھی. آئیے مختصر اس کا واقعہ بھی سنتے ہیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کھجوروں کی ایک ٹوکری، کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی کا مشکیزہ یعنی تھیلا لے کر بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دودھ پیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک میدان میں چھوڑ کر واپس چلے گئے. جب تک کھجوریں اور پانی موجود تھا، بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا سکون سے گزارا کرتی رہی. مگر جب پانی ختم ہوا اور بیٹے نے رونا شروع کر دیا تو بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو اپنی تو فکر نہ ہوئی مگر بیٹے کا رونا نہ دیکھا گیا. آپ اٹھی اور صفا پہاڑ پر چڑھی کے تاکہ کہیں پانی کا نشان ملے مگر نہ ملا. مایوس ہو کر نیچے اتری اور مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی. پورے راستے نظر بیٹے پر ہی تھی. راستے کے کچھ حصے میں بیٹا نظر نہیں آ رہا تھا تو آپ اسے جلدی پار کرنے کے لیے دوڑی اور جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر آنے لگے تو آپ آہستہ چلنے لگی یہاں تک کہ آپ مروہ پہاڑ تک پہنچ گئی. وہاں چڑھ کر بھی پانی کہیں نظر نہیں آیا، اس لیے پھر صفا کی طرف روانہ ہوئی اور اسی طرح 7 چکر کیے. ہر دفعہ درمیان میں دوڑتی تھی اور جب آخری مرتبہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا مروہ پہاڑ پر چڑھی تو ایک آواز کان میں آئی. آپ فوراً بیٹے اسماعیل کے پاس آئیں اور دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں زمین پر رگڑنے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے. آپ رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئی اور چشمے کے آس پاس مٹی جمع کر کے فرمانے لگی، یا معو زمزم، یعنی اے پانی رک رک، اس لیے اس کا نام آب زمزم ہو گیا. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انہی کی یاد تازہ کرنے کے لیے حج اور عمرہ ادا کرنے والے صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں بار بار مکہ پاک اور مدینہ پاک کی بات اب حاضر نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کچھ اچھی باتیں ہم نے سیکھی ہیں اور کچھ اچھی باتیں ابھی سیکھنا باقی ہے کیونکہ پروگرام میں سنو سمجھو جی. چلے آئے بھائی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس کے لیے ہوتا ہے باؤل ضروری. تو باؤل آ چکا ہے اور اس باؤل کے اندر چاول وغیرہ موجود نہیں ہے، کچھ کھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ کچھ کیٹیگریز ہیں. اس سے متعلق کوشچنز آپ سے ہوں گے، باری باری آتے جائیں گے اور باؤل میں سے سوال نکالنے کے لیے اپنی کیٹیگری خود نکالتے جائیں گے. جی ہے باؤل ایکٹیویٹی. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. اس میں ذرا ہم آپ کو ریسٹ دیتے ہیں، اپنی جگہ پہ ٹھہریں، ہم خود نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ ہے بلکہ نکالنے کی جگہ ہاں چلے یوں کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، یہ ہے سب سے پہلے متفرق. جی متفرق جو ہے وہ کوشچن ہوگا ٹیم اے سے. آپ نے بتانا ہے میٹھی عید کس اسلامی مہینے میں آتی ہے؟ جلدی سے ہم ٹیم بی کے لیے پرچی نکال لیں. جی ذوالقعدہ میں آتی ہے. ٹیم اے کا جواب غلط ہے، شوال میں آتی ہے میرے بچے. رمضان گزرتا ہے تو میٹھی عید آتی ہے. عیدی لے کے عیدی بھول گئے کب عیدی ملتی ہے؟ کب آتی ہے میٹھی عید؟ شوال میں. جی اور ٹیم بی آپ کے لیے ہے قرآن پاک سے متعلق کوشچن آپ سے ہوگا. آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 30. قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ 30. کل 30 صورتیں ہیں قرآن پاک میں. وہ دیکھیں وہ کیا جواب. 114. جی 114.
114 صورتیں ہیں قرآن پاک میں. کتنی صورتیں ہیں؟ تو جواب کس کا درست مانا جائے؟ جو پہلے آیا ہے جو بعد میں آیا ہے؟ یہ لوگ کہہ رہے کیوں بعد والا مان؟ پہلے انہوں نے دیا، ان کو پہلے بریک لگانا تھا آپ نے. چلے جی بعد والوں کا مان لیتے. ٹھیک ہے بھائی جی. تو ٹیم اے آپ سے سوال ہوگا عبادت کیٹیگری سے. اس فرض عبادت کا نام بتائیے جس میں رمی کی جاتی ہے، یعنی شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. جی حج. جی حج. جواب درست ہے. سیرت سے متعلق کوشچن ہوگا آپ سے. جی پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ بتائیے کس کروٹ پر لیٹنا سنت ہے؟ سیدھی. سوچ کے بولیں، دیکھ لے پھر بتا دے بھائی. ابھی کچھ بدلنا ہے؟ پکا ہے جی. سیدھی کروٹ پر لیٹنا سنت ہے. جواب درست ہے. بعض تو لیٹتے ہی الٹا ہے جا کے دھڑم ہے، تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. آپ سے سوال ہوگا قرآن پاک سے متعلق. آپ نے یہ بتانا ہے کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ جلدی، سب سے آخری سورت. سورۃ الناس. سورہ ناس. جواب درست ہے. جی ٹیم بی آپ سے سوال ہوگا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے متعلق. آپ نے یہ بتانا ہے کہ جب کسی سے ملے تو اس وقت کیا کرنا سنت ہے؟ سلام. سلام. ہاتھ ملانا نہیں ہے، ہاتھ ملا کے سلام کرنا. ہاتھ ملا کے. اور دور سے مل رہے ہیں تو سلام ہی ہے. ٹھیک ہے. کیا سنت ہے؟ سلام. سلام کریں گے ساتھ میں. ہاتھ ملانے کا موقع ہوگا تو ہاتھ بھی ملایا جائے گا. جواب درست ہو گیا ہے. جی ٹیم آخری یعنی ٹیم اے سے آخری کوشچن ہوگا عبادت سے متعلق. آپ نے بتانا ہے کہ رمضان کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنا افضل ہے؟ محرم. محرم. جواب درست ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اختتام کو پہنچا. پروگرام تھا سنو سمجھو سیکھو. آپ نے ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے. کڈس بندنی چینل دیکھتے رہنا ہے. نعرہ لگانا ہے دعوت اسلامی. سنو سمجھو سیکھو. سنو سمجھو سیکھو. سنت سیرت عبادت مدینے کی باتیں اچھی باتیں. سنو سمجھو سیکھو. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا